दिलदारों, सबसे पहले हमारे आक़ाए नामदार इमाम ज़मान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दिलदारों, हमारे तरीक़े में हम जो भी मज़हबी आमाल अंजाम देते हैं वो हमारी इस ज़िंदगी के बारे में और दूसरी ज़िंदगी के बारे में जो हमारे नज़रियात हैं, जो हमारे अक़ाइद हैं, उनकी निशानदेही करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। हमारी मज़हबी रसूमात में से रूहानी मजलिस एक ऐसा तरीक़ा और एक ऐसी रस्म है जिसके ज़रिए से हम मौलाना हाज़िर इमाम का दिया हुआ ये जो घर है, इस घर में आकर हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी के एक किनारे पे आकर रूहानी ज़िंदगी के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। गोया ये एक ऐसी जगह, एक ऐसे पॉइंट पे हम पहुंचते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि दुनियावी और रूहानी ज़िंदगियों की एक मीटिंग पॉइंट होती है। जैसे हम समंदर के किनारे पर जाते हैं तो खुश्की की इंतहा होती है और पानी का आगाज़ होता है। हम उस किनारे पे होते हैं जहाँ ज़मीन हमारे पीछे होती है और पानी हमारे आगे होता है। इसी तरह हम इस रूहानी मजलिस में जब आते हैं तो एक ऐसे एहसास के साथ आते हैं कि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी के उस कोने पर आते हैं जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम गुज़री हुई रूहों के साथ राब्ता कायम करते हैं, उनको याद करते हैं और उनको याद करके उन्हें जो भी रूहानी फैज़ है, जो बरक़ात है, जो भी हमारी दुआएं हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशात है, वो उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। रूहानी ज़िंदगी में शमूलियत, रूहानी मजालिस में शमूलियत की जहाँ बहुत सी और हिकमतें हैं, उनमें से एक बड़ी हिकमत यह है कि जितनी देर हम इस मजलिस में शामिल होते हैं उस दौरान हम ये लेसन, ये दर्स लेने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी फ़ानी है और हमारी रूहानी ज़िंदगी अबदी है। और हम कुछ ऐसी बातों पे गौर करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे रास्ते की बात करने की कोशिश करते हैं जो हमारी रूहानी ज़िंदगी की राह को आसान बनाए, जो हमारी रूहानी तरक्की की राह को आसान बनाए और जो हमारी रूह की नजात का रास्ता हमें बताए। आज हम हमारी रूह के नजात के रास्ते के हवाले से हमारे तरीक़े में दिए गए कुछ बातिनी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे और इस हवाले से हमारे गिनानों में जो तालीमात दी गई है उनमें से एक गिनान के हवाले से कुछ बात करेंगे। पीर हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के जो बहुत से गिनान हैं उनमें से एक ग्रंथ है, लंबा गिनान जिसे आप कह सकते हैं, जिसका नाम है पीर हसन कबीरुद्दीन अनेक कानीपा जोगीनो संवाद। यानी पीर हसन कबीरुद्दीन और एक जोगी था कानीपा जोगी, उनके दरमियान डायलॉग है, उनके दरमियान मुकालमा है। और इसका पस मंज़र ये है और इसमें हमें जो इंडियन फ़िलासफ़ी की दास्तानें हैं उनको भी अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। तो कहते हैं नाथ जालिंदर जो है वो एक बहुत बड़े साधु थे और उसके बहुत से चेले थे। उसका एक चेला वो भी बहुत बड़ा जोगी था, जो कानीपा जोगी था, जो बहुत इबादत में पहुंचा हुआ था। एक दफ़ा उसका उस्ताद, उसका गुरु नाथ जालिंदर जो है वो कुछ नाराज़ हो गया अपने शागिर्द से, कानीपा से, और नाराज़ होकर उसने बद्दुआ की, श्राप दिया उसे कि तेरी आज तक की जो इबादत है वो रद्द हो गई है, ख़त्म हो गई है। जिसकी वजह से कानीपा जोगी बहुत परेशान हुआ, बहुत बेचैन हुआ और बड़ी आजिज़ी की, बड़ी गिरियावज़ारी की कि उसे माफ़ कर दिया जाए या कम अज़ कम उसे ऐसा रास्ता बता दिया जाए कि उसकी रूह की नजात बिलाखिर कैसे होगी। तो कैसे उनके गुरु ने उनसे कहा कि देखिए जो श्राप मैंने दिया है वो तो वापस नहीं लेता, मगर मैं तुझे
تیرے نجات کا راستہ یہ بتاتا ہوں کہ اول آخر کا گر ہوئے گا، ایک ایسا مرشد ہوگا جو اول اور آخر کا مرشد ہوگا، پیر صدر دین پیر حسن کبیر دین وہاں چھٹنا تیرا جیو۔ پیر صدر دین اور پیر حسن کبیر دین ہوں گے، ان کے ذریعے سے تیری روح کی نجات ہو سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو کانیپا، اس وقت تمہاری عبادت کی جو طاقت ہے، جس کی وجہ سے تمہارا رتھ جس پہ تم بیٹھتے ہو وہ زمین سے 100 گز اوپر چلتی ہے، جس میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی عبادت کی گویا اتنی طاقت تھی کہ جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا تھا، جو اس کا رتھ جس پہ وہ سفر کرتا تھا، گویا وہ زمین سے 100 گز اوپر ہو کے چل رہا ہے، اس کی ایسی طاقت تھی۔ کہ دیکھو جب وہ گر، وہ مرشد تمہارے سامنے آئیں گے تو تمہارا یہ رتھ زمین پہ آ جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مرشد تمہارے سامنے آئے گا تو تم زمین پر آ جاؤ گے، یعنی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ بھلے تم عبادت بندگی کے بڑے دعوے دار ہو، مگر اس مرشد کے سامنے تم خاک کے برابر ہو جاؤ گے، اس مرشد کے سامنے تم زمین پر آ جاؤ گے۔ تو اس طرح وہ کانیپا جوگی جو ہے اپنی نجات کی تلاش میں اور گر کی تلاش میں رہا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دفعہ پیر حسن کبیر دین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کو دیکھتے ہی اس کا رتھ کہتے ہیں زمین پر آ گیا، اور اس سے فوراً اس بات کا احساس ہوا کہ میری روح کا نجات دہندہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اسی سے میری روح کی نجات ہوگی۔ تو وہ پیر سے جا کر اپنا سارا بپتا سناتے ہیں اور ان سے نصیحت مانگتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ میری روح کی نجات کیسے ہوگی۔ تو کہتے ہیں پیر حسن کبیر دین ان کو تعلیم دیتے ہیں، روحانیت کا راستہ بتاتے ہیں، اور جو تعلیمات دیتے ہیں ان تعلیمات میں 3 گنان بھی ہے جو ہم جماعت خانوں میں پڑھتے ہیں۔ اس میں سے ایک گنان جو ہے پنتھی ہو پنتھی مورا شاہ ہو، یہ گنان ہے۔ ایک ابدو جگت جول سنتوش پاتر کرو، یعنی ڈنڈا کرو وچار، دوسرا گنان یہ ہے، اور تیسرا ابدو من جیتے من اچھا پھل اوپجے ان تن جیتے اچھلا، یہ تیسرا گنان ہے۔ اس کے ذریعے سے اسے روحانیت کی تعلیمات دی گئی، اور آج جو ہے ہم ان تینوں گنان میں سے جو تیسرا گنان ہے ابدو من جیتے من اچھا پھل اوپجے، اس گنان میں جو تعلیمات دی گئی ہے، روحانیت کی سمجھ دی گئی ہے، روحانی نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، روحانی بھید سمجھایا گیا ہے، اور روحانیت کی وہ باتیں جو ہمارے پیر ان کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو آج بھی بہت ساری چیزیں اس میں سے ہماری زندگی کے ساتھ ریلیونٹ ہے، جسے آج بھی ہم اپنی زندگی میں عمل میں لا سکتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے اس روحانی راستے کی بات کریں گے۔ تو اس گنان میں پیر حسن کبیر دین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابدو یعنی اے عابد، اے عبادت کرنے والا، اے جوگی، من جیتے من اچھا پھل اوپجے۔ من انسان کی عقل، ذہن کو بھی کہتے ہیں، خیالات کو کہتے ہیں، دل کو بھی کہتے ہیں۔ من جیتے من اچھا پھل اوپجے، اگر تم اپنے خیالات پہ قابو پا سکتے ہو تو پھر تمہاری جو دلی خواہشات ہیں وہ تمام خواہشات پوری ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ انے تن جیتے اچھ رنگ، اور جسم پہ قابو پانے سے بہت خوشیاں نصیب ہوگی۔ جسم پر قابو پانا کیا ہے؟ اکثر ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جسم کے غلام ہو کے زندگی گزار رہے، یہ بہت تھک گیا ہوں، جماعت خانہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا ہو گیا؟ ہم نے جسم کا کہا، میں صبح نہیں اٹھ سکتا ہوں عبادت میں، مجھے نیند بہت آتی ہے۔ تو اس میں ہم جسم کو جیت نہیں پائے، جسم نے ہمیں جیتا ہوا ہے۔ تو ہم جسم کے کہنے پہ چل رہے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے انے تن جیتے اچھ رنگ، اگر تم نے جسم کو اپنے قابو میں کیا ہے، یہ جسم یہ تمہاری سواری ہے، سوار کے کہنے کے مطابق چلتی ہے، سوار جو ہے وہ سواری کے کہنے کے مطابق نہیں چلتا۔ تن جیتے اچھ رنگ، اگر تم اپنے جسم پہ قابو پا لیتے ہو تو تمہیں بڑی خوشیاں حاصل ہوگی۔ ہر دو جیتے آنند اوپجے، اس لفظ کو 2 طرح سے سمجھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے۔
हर दो जीते, यानी इन दोनों को जीतने से आनंद उपजे, बहुत ज्यादा आनंद होगा। कुछ लोग कहते हैं हर हृदय का भी वह कुरान गिनानों में आया है, यानी दिल को जीतने से खुशी हासिल होती है। पहला आपके मन को, ख्यालात को जीतना है, दूसरा अपने बॉडी पे काबू पाओ, तीसरा अपने दिल को जीतो, तो आनंद उपजे, बहुत खुशी हासिल होगी। इस विद जोग पचंद, इस तरह इबादत जो है, जोग यानी योग जो इबादत का तरीका है वो पकता है। मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने इरशाद में फरमाया ना कि बैतुल ख्याल की डिसिप्लिन बहुत डिमांडिंग है, बहुत कुर्बानी तलब है। यानी बैतुल ख्याल का, इबादत का जो ये रास्ता है, आपसे डिसिप्लिन मांगता है, जिसका जिक्र यहाँ किया गया कि मन पे कंट्रोल है, तन पे कंट्रोल है, दोनों चीज़ों पर, या दिल पर भी कंट्रोल है। उसके बाद आगे फरमाते हैं कि अबदू काम क्रोध जब जीते जोगी, सत पवित्र तब होए। काम हमारे वजूद में जो हैवानी ख्वाहिशात है, जो नफसानी ख्वाहिशात है, उसे काबू करना। आप देखिए इंसान जो है हमारे, हम अपने वजूद के अंदर हम ईंट और पत्थर भी है, मिनरल्स भी हमारे अंदर है, ठीक है ना। उस लिहाज से हमारा एक लेवल जो है वो जमादात है, यानी हम मरते हैं तो मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा, हमारे वजूद का एक हिस्सा नबातात है ना। जिस तरह दरख्त उगते हैं और ग्रो होते हैं, हम भी पैदा होते हैं, फैलते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। दरख्त की शाखें हैं तो हमारे हाथ पैर है, ठीक है। दरख्त के पत्ते हमारे कान नाक है। तो कुछ चीजें हैं जो मुमासलत रखती है उन चीजों से। तीसरा हमारे अंदर हैवानियत है, हैवान का हिस्सा है। हैवान खाता है, पीता है, रोटी के पीछे भागता है, अपने नस्ल को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। हम भी वही सब करते हैं। वहां तक जो है हम इंसान नहीं। खाना पीना, जीना और अपने बच्चे पैदा करना और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलना, यहां तक तो हम जानवर हैं। इसके बाद हम इंसान बनते हैं अकल से, इंटेलेक्ट से। जब वो चीज जो हमारे जिस्म का ऊपरी हिस्सा है, हमारा मन, हमारा दिल, हमारी अक्ल, हमारा इंटेलेक्ट, ये चीज हमें इंसान बनाती है, ठीक है ना। तो काम, नफसानी ख्वाहिशात, ये हमारे वजूद का हैवानी हिस्सा है, जानवर का हिस्सा है। का अपने अंदर के जानवर को काबू करो। जिस तरह कुर्बानी की ईद होती है और जानवरों की कुर्बानी की जाती है, तो उसका बातिन, उसकी तावील हमें ये बताई जाती है कि ज़ाहिरी जानवर नहीं, तुम्हारे अंदर का जो जानवर है उसको मारो। यानी तुम्हारे अंदर जो जानवर का हिस्सा है, जानवर बन के नहीं रहो दुनिया के अंदर, इंसान बन के रहो। तुम्हारी अक्ल, तुम्हारे ऊपर का जो हिस्सा है वो तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी करे, न कि तुम्हारी जो जिस्मानी और सुफली चीजें हैं वो तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी करे। काम क्रोध, क्रोध कहते हैं गुस्से को। काम क्रोध जब जीते जोगी, तुम नफसानी ख्वाहिशात पर और गुस्से पर जब काबू पाओगे, सत पवित्र तब होए। गुस्सा पे काबू न पाने की वजह से आप देखें हमारी जिंदगियां बाज़ औक़ात कितनी खराब हो जाती है। गुस्से में एक बात कह देते हैं जबान से, फिर जिंदगी भर रोते रहते हैं। गुस्से में एक काम कर बैठते हैं, फिर जिंदगी भर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं ठीक होता है। गुस्सा भी जानवर की सिफत है, गुस्सा भी हैवान। आप देख रहे हैं हैवान, जब सामने आप खाना रख दो, हैवान किस तरह उस खाने पे लड़ते हैं, तो वो हैवानी सिफत है, इंसान की नहीं है। तो हमसे कहा गया इंसान बनो, नफसानी ख्वाहिशात, क्रोध यानी गुस्से पर काबू करो। सत पवित्र तब होए, तब तुम सच्चे बनोगे और पाकीज़ा बनोगे। तब तुम सही माना में सच्चा और पाकीज़ा बनोगे। चित जीते चंदा होवे निर्मला, अपने ख्यालात पे काबू करो तो तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारा मेडिटेशन, तुम्हारा ध्यान, जो रोशनी तुम देखना चाहते हो वो चांद की तरह रोशन हो जाएगा। तुम्हारे चित्त, तुम्हारे ख्यालात पे काबू पाना जरूरी है। निर्मल साधु सोही, ऐसा करने वाला जो है वही पाक व पाकीज़ा और साफ साधु है। तो साधु को समझाया जा रहा है
یہ تم جو हुलिया बनाया हुआ है ना, जुगत जोल संतोष पात्र करो, अनडंडा करो विचार, खमिया दया की दोय मुद्रा पहनो, ज्ञान कर जो आहार, गुर मेरा ज्ञान वैराग की इंद्री, संगम करो भभूता, साच धर्म सच करी ध्याओ, तो जोगी है अवधूता। तो असल योग क्या है वो समझाते हैं कि ये हुलिया जो है तुमने सामान उठाया है, इसके पीछे जो बातनी मतलब है वो हम तुम्हें समझाते। अबदू रसना पूछंत कंथना अमृत, जबान जिक्र करती है और वो जो बात करता है वो अमृत की तरह उसके मुंह से बात निकलती है, या जबान पूछती है कि वो अमृत जैसी मीठी बात जो है वो हमें बताओ। अने ज्ञान पुरुष को बीनम, वो जो इल्म का शहंशाह है, वो जो इल्म का बादशाह है, वो जो इल्म का मालिक है, उसका वो दर्शन करता है, वो उसको देखता है। आकाश राजा देहन सिंहासन, ये जो आसमानी बादशाह है, जो रूहानी बादशाह है, ये जिस्म उसका तख्त बन जाता है। मौला ने फरमाया कि इंसानी जिस्म ऐसी जगह है जो खुदावन ताला की इबादत गाह है, क्योंकि इसमें खुदा का नूर रहता है। और मौला भी फरमाते हैं हम चाहते हैं आप ऐसे बन के चले दुनिया में कि जैसे आपके अंदर इमाम का नूर है, आपके अंदर मौला अली का नूर है, तो हमारे दिल पर उस आकाश राजा के बैठने की जगह है। आकाश राजा देहन सिंहासन, उस आसमानी बादशाह का हमारा ये जिस्म तख्त बन जाता है। अबदू तो आद पुरुष को बीनम, तो वो जो अजली बादशाह है उस बादशाह का वो दीदार करता है, उस अजली बादशाह को वो देखता है। जिस्म के बारे में आगे फरमाते हैं कि अबदू काया कामनी मंछा देवी अने चैतन पुरुष स्थानम, काया कामिनी है, यानी ये जो तुम्हारा जिस्म है ये ख्वाहिशात के पीछे भागता है, लिज्जतों के पीछे भागता। आप देखिए जिस्म को अगर आप आजाद छोड़ दें तो वो एक मस्त घोड़े की तरह आपको उठाकर कहीं कुएं में जाके फेंकेगा। जिस्म ख्वाहिशात से भरपूर है, लिज्जत मांगता है, खाना पीना मांगता है, आराम मांगता है, अय्याशी मांगता है, इसलिए उसे काबू में रखो। काया कामनी मंशा देवी, यानी ये जो तुम्हारा जिस्म है ख्वाहिशात की देवी है, जिसके अंदर चैतन पुरुष स्थानम, इसमें वो नूरानी हस्ती जो है उसकी जगह मौजूद है। वो नूर का मालिक नूरानी हस्ती इस वजूद के अंदर रहती है। क्रोध अहंकार कटक का राजा, किसका सुरत निरत प्रधानम, इसके अंदर क्रोध भी है अहंकार भी है, इसमें गुस्सा है, इसमें घमंड है। और ये गुस्सा और घमंड जो है वो सारी जितनी बुरी फौजी हमारे वजूद के अंदर है ना, उसका राजा है। हमारे अंदर अच्छाई की खूबियां भी है ना, सत सबूरी खमिया ईमान जिक्र है ना, 5 तत्वों में सरदार शे भाई तेनू खमिया नाम, सत सबूरी खमिया ईमान जिक्र में कहते हैं जो सरदार है वो हलीमी है, अफ वो दरगुजर है। और जो बुराइयां है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कहते उसका जो लीडर है वो अहंकार है। मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, सबसे बड़ा मैं ये करके दिखाऊंगा, मेरे साथ उसने ये किया। ये जो मैं पना है ये सारी बुराई की फौज का लीडर है। इसलिए कहते हैं झुक के रहो, आजिज बन, बोला बी हम्बल। रसूल खुदा को भी अल्लाह फरमाता है आजिज बन के रहो। आप आजिज बन के हलीमी से रहे, इसलिए आपको इतनी कामयाबी हासिल हुई। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशुन अलल अर्द हौनन, अल्लाह के रहमान के बंदे जमीन पे आजिज बन के चलते हैं, आहिस्ता से चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर कोई जाहिल उनके सामने आ जाता है कहते वे तुम पर सलामती हो, मैं तुम्हारे साथ मगजमारी नहीं करना चाहता, उससे किनारा कश होके निकल जाते हैं। तो कहते आजिज होके रहो, क्योंकि अहंकार क्रोध और अहंकार जो है वो उस फौज का राजा है, किसका सुरत निरत प्रधानम, मगर उस राजे का जो प्रधान है
وہ اس کے خیالات، اس کا دھیان ہے. دھیان اور لگن جو ہے وہ اس کے وزراء ہیں، اس کے وزور ہے. ابدو نام پاتال سر اوپر نرملا. یہ جو نام لیتے ہیں گنانوں میں ہمیں جو عبادت بندگی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو ذکر ہے، ہم جب بیٹھتے ہیں بندگی میں تو نابھی سے جب اٹھے ونکناڑ رستہ لے، تریوینی کے تیر پر 10 مائیں ٹھور رہے. کہ ہمارے وجود کے جب ہمارے جو بیٹھنے کی جگہ ہے، ہمارے ناف کے نیچے سے یہ اسم جب چلنا شروع ہوتا ہے تو ونکناڑ کا رستہ لے کر وہ جو 10واں دوار ہے ہمارے پیشانی میں، ہمارے سر پہ، وہاں پہنچتا ہے. کہتے ہیں نام پاتال. وہ جو نام ہے وہ گویا زمین کے اندر ہے، نیچے ہے. سر اوپر نرملا. جب وہ سر کے اوپر آتا ہے، وجود میں سب سے ٹاپ پر آتا ہے، تو وہاں چمتکار ہے، وہاں خوشی ہے، وہاں پاکیزگی ہے. کرم پرش سنگھاسن اے. اس مالک کے بیٹھنے کی اور اعمال والے مالک کے تخت کی جگہ جو ہے نا وہ ادھر ہے 10ویں دوار میں. پاتال سے یہ نام شروع ہوتا ہے اور اس طرح آکاش پہ، ہمارے وجود کے آسمان پہ، ہمارے وجود کے آکاش میں پہنچتا ہے. جو جوگ جگت دوئے بسنت سائیاں تو کرنا کرنی کرتب سارم. کہ وہ مالک جو یوگ اور جگت دونوں کا مالک ہے، وہ اس وجود میں بستا ہے. اس کا ہر کام اچھا اور کرامت والا ہوتا ہے. یعنی جو نام میں رہتا ہے، ذکر میں رہتا ہے، ایسے یوگی کا ہر کام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. ابدو آشا مارو چنتا جارو انہو خودی کرو رسوئی. خواہشات، بہت زیادہ خواہشات کو قابو میں کرو. مولا فرماتے ہیں آپ بندگی میں بیٹھیں تو آپ کو بہت زیادہ ایمبیشیس، بہت زیادہ خواہش مند ہو کے نہ بیٹھے. امید کے ساتھ ضرور بیٹھے، مگر حلیمی کے ساتھ، سبمیشن کے ساتھ. اپنے آپ کو اس کے چرنوں میں ڈال دے، بجائے کہ ہم کوئی تجارت کی خیال اپنے ذہن میں لا کر بیٹھے. آشا مارو، ہر قسم کی امید کو چھوڑو. آش تو ایک الگ نہیں کیجیے، اسے ایک مالک کی آش کرو. چنتا جارو، اور خیالات کو جلا ڈالو، یعنی خیالات کو ختم کر دو تاکہ تم یکسو ہو سکو. اور ہم میں سب کا پرابلم تقریباً یہ ہے عبادت کرنے والے کہ خیالات پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں، خیالات دور نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ جو نام ہے، جو مولا نے ہمیں اسم دیا ہے، یا جس نام کا ہم ذکر کرتے ہیں تسبیح میں سے بھی، اس نام میں یہ خوبی موجود ہے کہ اگر ہم اس پہ دھیان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خیالات کو خود بخود دور کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پھیلاتا جاتا ہے، اپنے آپ کو پھیلاتا جاتا ہے. دنیاوی سادہ سی مثال لیں، ہم دنیاوی زندگی میں بھی جس چیز پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ پھیل جاتی ہے، جس چیز سے دھیان اٹھا لیتے ہیں وہ سکڑ جاتی ہے. اگر آپ کے سر میں تھوڑا سا درد ہے اور آپ کا سارا دھیان اس سر درد کے اوپر ہے تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کہ سارے دنیا کا سر درد ہے، دنیا میں سوائے درد سر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کانسنٹریٹ کیا ہے. اگر ایک بڑا اچھا سفید کپڑا کوئی آدمی پہنا ہے اور اس پہ کہیں ایک سیاہی کا دھبا پڑا ہوا ہے اور آپ اس سیاہی کے دھبے پہ کانسنٹریٹ کریں تو ایسا لگے گا یہ آدمی کالا کپڑا پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس سیاہی کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے گا. بہت دفعہ ہم آدمی کی برائیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم میں سے شاید ہماری ایک عادت ہے کہ ہم نیگیٹو یا بری چیز کو پہلے دیکھتے ہیں، اچھائی کو نہیں دیکھتے ہیں. کوئی بڑا اچھا انسان کی ایک دو برائی کو ہم اتنا اجاگر کرتے ہیں، اس پہ اتنا دھیان لگاتے ہیں کہ وہ آدمی سوائے برائی کے ہمیں نظر نہیں آتا. یہ بالکل سادہ سی بات، جس پہ ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ پھیل جاتا ہے، جس سے آپ وڈرا ہوتے ہیں، آپ جس چیز کو دھیان میں نہیں لاتے. میں 2 کلر کا ساکس اگر جماعت خانے پہن کر آیا ہوں، اگر میں نے کیئر نہیں کیا، فکر نہیں کی، تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے 2 کلر کے ساکس پہنے. لیکن اگر میرا دھیان پڑ گیا اور میں کانشیس ہو گیا تو مجھے اٹھ کے بھاگ جانا پڑے گا. ٹھیک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے،
تو جس چیز سے ہم خود دھیان اٹھا لیتے ہیں وہ خود بخود سکڑ کے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو نام ہے، ذکر ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے. دھیان لگائیں گے، اس پہ کوشش کریں گے، وہ خود پھیلتا جائے گا. ایسا پھیلے گا کہ سوائے اس نام کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اس نام کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا. اس لیے جو خیالات ہیں وہ خود بخود اس طرح کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو آشا مارو چنتا جارو، یعنی ہوں خود ہی کرو رسوئی. یہ جو میں پنا ہے اس کو پکا کے کھا جاؤ. ہوں خود ہی کرو رسوئی یعنی یہ میں جو ہے نا اس کو نکال دو اپنے وجود میں. ساتھی تجھ کو تو ملے جب چھوڑے ہوں سب باتا سائیں کو سونپیے نے ہر دم کہوے تو ہی تو. یہ ہو کو چھوڑو، تو ہی تو بن جاؤ. پھر دیکھیں زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے. ہوں کرنے والا کبھی دنیا میں خوش نہیں ہوتا. تو کرنے والے کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. ہوں خود ہی کرو رسوئی، آسن جیتو نندرا جیتو. جو پہلے آیا تن جیتے جسم پہ قابو پاؤ. آسن یعنی عبادت میں بیٹھنے کا طریقہ. ہم جماعت خانے میں آ کے بیٹھتے ہیں یا گھر میں کہیں بھی بیٹھتے ہیں، 2 منٹ پیر سیدھا رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. بس 3 منٹ ہوا ہم نے پیر یوں بند چینج کیا، پھر 2 منٹ ہوا یوں بند کیا. نہ معلوم ہمیں کہاں جو ہے وہ اٹینشن دینے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے جسم میں. یا پنکھا برابر نہیں ہے، اے سی برابر نہیں ہے، پیر برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے، کپڑے تنگ ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ آسن پہ قابو نہیں ہے. ہمارا انوائرمنٹ ہم پہ قابو پا رہا ہے. آسن جیتو. دیکھیں جو آسن پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ گھنٹوں مہینوں بیٹھ جاتے ہیں سمادھی کے اندر. ان کی جان بھی اس میں سے نکل جاتی ہے اور دیمک ان کے جسم کو کھا جاتے ہیں، تب بھی ان کی سمادھی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے. جو دھیان میں بیٹھتے ہیں ایسے لوگ بھی بیٹھنے والے ہیں. تو ہم سے کہا گیا آسن جیتو یعنی کم از کم 15 منٹ بھی ہم بیٹھتے ہیں یا آدھا گھنٹہ بھی بیٹھتے ہیں، وہ تو ایک حال میں بیٹھنے کی کوشش کریں. وہ کیسے ہوگا؟ تھوڑی تھوڑی پریکٹس سے. کبھی ہم نے 5 منٹ بیٹھے، پھر 1 منٹ اضافہ کیا، 3-4 دن پھر 1 منٹ اضافہ کیا. گریجولی اس طرح ہم آسن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. آسن جیتو نندرا جیتو. بیٹھنے پہ قابو پاؤ، نیند پہ قابو پاؤ. اس وقت نیند ہم پہ قابو پائے ہوئی ہے. کنان میں پیر نے فرمایا نیند بیچاری کیا کرے جو بندہ ہوئے ہوشیار. اگر بندہ ہوشیار ہے تو نیند کیا کر سکتی ہے؟ نیند بھی آ کر ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ. آپ کو ایسے مومنین ملیں گے وہ 12 بجے سو رہے ہیں یا 1 بجے سو رہے ہیں یا 2 بجے سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. ان کی عبادت کے ٹائم پہ وہ حاضر ہے. دیکھیں ہماری ایک باڈی کلاک ہوتی ہے، ایک باڈی کلاک ہے. آپ کے رات کو سونے کا اور صبح اٹھنے کا ایک باڈی کلاک ہوتا ہے. اتنا بچتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، اتنا بچتا ہے تو ہم خود اٹھتے ہیں. تو ہماری باڈی کی بھی ایک گھڑی ہے. اس گھڑی کو ہم اپنے حساب سے ٹائم پر رکھ سکتے ہیں. جس طرح ہم گھڑی کی الارم رکھتے ہیں، ہماری ہیبٹ، ہماری سوچ، ہماری ڈسپلن ہماری گھڑی کی کلاک کو سیٹ کرتی ہے، ہمارے باڈی کی گھڑی کو سیٹ کرتی ہے. عبادت کا ٹائم ہے، یہ باڈی کبھی سو ہی نہیں سکے گا. اس کا مطلب ہے نندرا کو کنٹرول کرنا. اس کا مطلب ہے نندرا جیتو. آسن جیتو نندرا جیتو. کرتار کرے سو ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھو جو مالک چاہے گا وہ ہوگا اور جو مالک کرے گا وہ ہوگا. جو گر ملے تو ارتھ بتاوے، مرشد ملے تو تمہیں بھید بتائے گا، راستہ بتائے گا. ایک بات بہت بنیادی ہمارے گنانوں میں بتائی گئی ہے کہ روحانیت کا راستہ مرشد کے بغیر طے نہیں ہوتا. روحانیت کا راستہ گرو کے بغیر طے نہیں ہوتا. اور ہمارے طریقے میں حضرت امام بھی فرماتے ہیں کہ آپ کی اسپرچول سرچ فار اسپرچول انلائٹنمنٹ ایز گائیڈڈ بائی دا امام آف دا ٹائم. زمانے کے امام آپ کی رہنمائی کرے، اس رہنمائی میں اپنی ذاتی روحانیت کا راستہ ڈھونڈنا. تو ہمارا گر زمانے کے امام ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ بتاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم عبادت میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. جو گر ملے تو ارتھ بتاوے. اگر مرشد ملے تو تمہیں مقصد بتائے گا،
तो तुम्हें मीनिंग बताएगा। अने मटे चिंत का सेंसा, और जो ख्यालात में जितने भी डाउट है, भाई ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये फलान ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, ये सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। इमाम ने फरमाया बैतुल ख्याल की इबादत में आप पाबंद रहेंगे तो आप मजहब को समझने में कभी नाकाम नहीं होंगे और कभी मजहब के बारे में सवालात आपके जहन में पैदा नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल मैदान में होंगे। ये वो रोशनी है जो हमारे तमाम डाउट्स, जितने भी हमारे जहन के ख्यालात में शुकुक और शुबहात है, वो खत्म कर देते हैं। मटे चिंत का सेसा, जल बिना कमल न फूले ताको मूरख जाने हंसा। पानी के बगैर कमल का फूल पैदा नहीं होता, कमल का फूल बनता है मगर पानी में। इसी तरह मुर्शिद के बगैर मुरीद कुछ नहीं कर सकता है। मुरीद को अगर फूलना फलना है तो जिस तरह कमल के फूल को पानी चाहिए, इस तरह मुरीद को मुर्शिद की जरूरत है। ताको मूर्ख जाने हंसा, अगर जो नादान आदमी है तो वो इन बातों को नहीं समझता और ये बातें हंसी में उड़ा देता है। गुर मिले तो परछे साधु, अगर मुर्शिद मिले आपको तो फिर साधु को वो चीजें समझाता है जो साधु के समझ में आती है। गुर बिना बाट न पावे, मुर्शिद के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा। माशाल्लाह, हम खुशकिस्मत है कि ज़माने के इमाम की रहनुमाई में सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं। दुनियावी ज़िंदगी में भी और रूहानी ज़िंदगी में भी मुर्शिद का रास्ता हमारे साथ है। ज्ञान मंडल मान जल बल दीवो दी से, ज्ञान की महफिल में यानी इल्म की महफिल के अंदर दिए रोशन होते हैं, इल्म के दिए रोशन होते हैं। सो गुरु बिना हाथ न आवे। लेकिन अगर तुम्हारे पास गुरु नहीं है, तुम्हारे पास मुर्शिद नहीं है, तो ये जो ज्ञान मंडल के दिए हैं, ये दिया तुम्हारे हाथ में नहीं आता, ये रोशनी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। फिर एक बड़ी खूबसूरत तशबीह देकर हमें फरमाते हैं कि तुम्हें क्यों मुर्शिद की ज़रूरत है, तुम्हें क्यों गुरु की ज़रूरत है। अबदू रहन अंधेरी साथी वेरी अने अवगट घाट गुधारा। सोचो तो सही, रात अंधेरी है, अंधेरी रात में तुम कहीं जा रहे हो, साथी वेरी, तुम्हारे कंपेनियंस जो तुम्हारे साथ में है, जिसको तुमने अपने सफर में साथी बनाया है, वो तुम्हारा दुश्मन है। अने अवगत घाट गुदारा, और रास्ता जिसमें तुम जाने वाले हो वो गुजरगा भी बहुत मुश्किल है। मुर्शिद के बगैर तो रास्ता अंधेरा है और शैतान हमेशा हमारे साथ लगा हुआ है, वो तो हमारा कंपेनियन है। जब तक उसको हम कलिमा नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो दुश्मनी करता रहेगा हमारा। तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे साथ है, रास्ता अंधेरा है, रास्ता दुश्वार है। बिन अगुए क्यों मार्ग पावे, ताकि चिंता करो सवेरा। तुम ये सोचो जल्दी से कि ऐसी हालत में मुर्शिद के बगैर तुम कैसे रास्ता हासिल करोगे। आप खुद तो सोचें, हम किसी ऐसे सफर में जा रहे हैं, रात के अंधेरे में निकले हैं, दुश्मन को साथी बनाया है, टूटे फूटे रास्ते हैं और राह गुजर खराब है, तो हम चाहेंगे काश कोई रास्ता जानने वाला मिले, हमें सेव करने वाला मिले। इमाम सिर्फ रास्ते की रहनुमाई नहीं करते हैं, इमाम हमें प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। जो साथी हमारा दुश्मन लगा हुआ है उससे इमाम, उसकी राहजनी से, उसके लूटने से इमाम हमें बचाते हैं। तो इमाम हमारे रहनुमा है, एट द सेम टाइम गारंटर है, जो हमें हिफाजत के साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ मंजिल मकसूद पर ले जाते हैं। तो कहते हैं किस तरह ये रास्ता पार करोगे, उसके लिए जरा जल्दी से फिक्र करो। अबदू सतगुर पारस साधु त्रांबा, भेटे तो सोवन होए। पारस की कहानी हमेशा हम सुनते हैं कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है, फिलोसोफर्स स्टोन कहते हैं जिसे, कि एक ऐसा पत्थर है कि अगर वो लोहे में टच हो जाता है, तांबे में टच हो जाता है, तो वो उसे सोना बना देता है। इसकी तशबीह बताई गई है कि सतगुरु पारस साधु त्रांबा। एक और गिनान में है, सतगुरु पारस मुनिवर त्रांबा, भेटे तो सोवन हुए।
کہ مومن جب امام کی صحبت میں آتا ہے تو صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. اچھے کا صحبت تجھے اچھا بناتا ہے، برے کا صحبت تجھے برا بناتا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. مولا روم فرماتے ہیں ایک پل اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا، ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا کی تیری عبادت سے بہتر ہے. تو مرشد کی یہ اہمیت ہے، مرشد کا یہ مقام ہے کہ مرشد ہاتھ پکڑ کے پیر صدر دین نے پکڑی بائیں بھو ساگر اتارے، چلو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو لے جاتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ امام کی صحبت ہوتی ہے. تو صدگر پارس سادھو ترامبا بھیٹے تو سوون ہوئے. یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ سادھو سونا بن جاتا ہے. اس لیے صدگر کی مرشد کی صحبت میں رہنا ضروری ہے. جیوں جل مینے آپ پرکاشے، جس طرح آپ پانی میں دیکھتے ہیں تو اس پانی میں آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، جیوں جل مینے آپ پرکاش، جب آپ پانی میں کنویں میں کسی برتن میں جھانکتے ہیں تو ہمارا ہی چہرہ ہم کو اندر دکھتا ہے نا. جس طرح اس میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، کیوں مالے درشن سوہی، اس طرح وہ اپنے اندر اس مرشد کا دیدار حاصل کرتا ہے، وہ حقیقی دیدار حاصل کرتا ہے. ابدو نرمل مڈھی ستگر کا دوارا، یعنی دیا پروش کا واسطہ. یہ جو ہمارا وجود ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، کہتے ہیں یہ ہر طرح کا جسم نہیں، نرمل مڈھی، وہ جسم جو پاک ہے. پاک کس طرح ہے کہ وہ اس جسم کو کسی برے اعمال میں استعمال نہ کرے. رمضان کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں، جو تقوی کا مہینہ ہے، اور ہمارے پیروں نے ہمیں بتایا کہ روزہ جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ ہے. سر کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ناک کا روزہ، منہ کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، نفس کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، اس طرح 10 روزے. یعنی تمہارے اس تمام وجود میں سے تمہارا کوئی ایک بھی عضو برا کام نہ کرے، نہ کام برا سوچے، نہ کام برا کرے. وہ صحیح معنی میں متقی ہوتا ہے، وہ صحیح معنی میں پاکیزہ ہوتا ہے، جو ولی اولیاء کا روزہ ہوتا ہے. جو نرمل مڈھی ستگر کا دوارا کہا گیا کہ پاکیزہ وجود جو ہے وہ ستگر کے رہنے کی جگہ ہے. تو انسان جب برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے تو اس وجود کے اندر مرشد کے رہنے کی جگہ بن جاتی ہے. یعنی دیا پروش کا واسطہ، وہ جو رحمان اور رحیم جو مالک ہے، مہربان، سب پہ رحم کرنے والا مالک جو ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہمارے وجود میں بن جاتی ہے. ہردے کنبھ پون گھٹ شودو تو الگ پروش کی آشا. اپنے دل کے وجود کے اندر سانس و سانس کی جو عبادت ہے، یعنی عبادت میں جب آپ بیٹھتے ہیں اور جو ہماری سانس جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے، اس پون کے اندر، اس ذکر میں، ذکر کی اس روانی میں تم اس مولا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، الگ پروش کی آشا. اور پھر اس ناقابل بیان مالک جو ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کی امید، اس کی آرزو اور اس کی آشا میں تم زندگی گزارو. ابدو سکر گھاٹ اندر لس گھاٹی. عبادت کے باطن کے کچھ تجربات کی بات بتاتے ہیں. سکٹ گھاٹ، راستہ مشکل تنگ راستہ ہے، اندر لس گھاٹی، اور پھسلنے والی وادیاں اندر ہیں. جہاں سوئی مارگ نہ پائے، جہاں سے ایک سوئی کو بھی چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. یعنی اتنی تنگ گھاٹی اور اتنی پھسلنے والی جگہ ہے کہ جہاں سے ایک سوئی بھی نہیں گزر سکتی. اور جب ہم روحانی دنیا کی بات کرتے ہیں تو سوائے کانٹراڈکشن کے
کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ کانٹرڈکشن دونوں ایسا کہ بیک وقت موجود ہے، یعنی نہ تن نام نہ ٹھام ہے، نہ بن نام نہ ٹھام، نہ وہ نام اور ٹھام کے بغیر ہے اور نہ اس کا کوئی نام اور ٹھام ہے، نہ کوئی شکل و صورت ہے نہ وہ شکل و صورت کے بغیر ہے، نہ بادل ہے مگر بارش پھر بھی آ رہی ہے، یعنی ایک ایسی دنیا کے جس کا تصور آپ اس مادی دنیا کے اندر اور مادی ذہن کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جب آپ بندگی میں ہوتے ہیں کہ تیاں سوئی مارگ نہ پاوے، سوئی کوئی بھی راستہ نہیں ملتا مگر تیاں وہاں نہ رت سنگھاسن راجا تاسو نت اٹھ آوے جاوے، مگر وہ تنگ گھاٹی، وہ تنگ راستہ جہاں سے سوئی نہیں گزر سکتی، وہاں وہ آپ کا روحانی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علی یا علی یا علی۔ وہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، وہ جو پریکٹس کرتے ہیں، ویسے کہتے ہیں اس راستے سے کوئی نہیں گزرتا، کوئی نہیں گزر سکتا، مگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو مولا کی سواری آ رہی ہے اور جا رہی ہے، وہ اپنے سنگھاسن پہ بیٹھ کر، وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر آ رہا ہے اور جا رہا ہے، جو آپ اپنے عبادت کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ اور کانٹرڈکشن کی بات کرتے ہیں، یعنی کچھ ناقابل فہم حقیقتیں۔ ابدو برکھ بنا پھولے پھلواڑی، باغیچہ ہے مگر درخت نہیں ہے۔ ابدو برکھ بنا پھولے پھلواڑی، وہاں بہت خوبصورت باغیچہ ہے مگر وہاں کوئی درخت نہیں ہے، درخت کے بغیر باغیچہ ہے۔ انے بن مکھ ناد بجاوے، میوزک بج رہا ہے مگر کوئی منہ نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے، کوئی ساز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ احساس اس دنیا کے جس سے اس دنیا کی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر مجبور کہ یہ دنیا کی زبانیں اس روحانی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ باجا کا ذکر کریں گے تو منہ تو آئے گا اس میں، بھئی باغیچے کی بات کریں گے تو درخت تو آئے گا، لیکن درخت تو وہاں ہے ہی نہیں، میوزک تو ہے، ساز کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ ہم روحانی اور جسمانی دنیا کے ایک ایسے ملاپ پہ آتے ہیں جہاں جسم کی بہت سی باتیں پیچھے چھوڑ کر صرف روحانی دنیا میں آگے جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، مگر جسمانی لینگویج کا جو لگیج ہمارے ساتھ ہے اس سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اس زبان کے بغیر کوئی اور زبان سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر اسی زبان میں بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بن رسنا گن گاوے نرکا، امام کی تعریف ہو رہی ہے، مولا کی تعریف ہو رہی ہے مگر زبان نہیں ہے۔ بن رسنا، زبان کے بغیر اس کا ذکر ہو رہا ہے، زبان کے بغیر اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ سو بن پگ آوے جاوے، ابھی میں آپ سے کہوں کہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں پاؤں کا خیال تو ضرور آئے کہ بھئی یہ جا رہا ہے، آ رہا ہے تو پیر سے جاتا ہوگا۔ بن پگ آوے جاوے، آ رہا ہے جا رہا ہے مگر پیر نہیں ہے، پیر کے بغیر آ رہا ہے، میوزک کے بغیر، سازوں کے بغیر میوزک سنائی دے رہی ہے۔ ابدو ہر دے بیٹھ چیتن بندگی، اپنے دل کے اندر، اپنے روح کے وجود میں اس اعلیٰ ہستی کی عبادت کرو، بندگی کرو تو راول ہے مت والا، اس طرح وہ عبادت کرنے والا وہ جوگی مست ہو جاتا ہے، اس طرح وہ جوگی مت والا بن جاتا ہے۔ انگلا پنگلا سکھ منا داسی، ستگر کی ایسی بالی، گنان میں بہت جگہ آپ سنتے ہیں، انگ چاندو سورج دوئی رو کی راکھو، دوسرے ابدو کے گنان کے اندر ہے نا، یہ جو ہمارے دو نوسٹرل ہے، ہمارے ناک سے جو ہوا جاتی ہے اور آتی ہے، آپ کسی وقت بھی تھوڑا سا چیک کر کے دیکھ لیجئے گا، شاید کبھی آپ کے دونوں ناک سے دونوں جو نوسٹرل ہے وہ بیک وقت نہیں چل رہی ہوتی ہے۔ آپ ابھی بھی ٹرائی کیجیے، آپ کا ایک بلاک ہوگا، ایک چل رہا ہوگا، کبھی ایک چل رہا ہے دوسری بند ہوتی یا ہاف بند ہوتی ہے، ٹرائی کیجیے گا، اور دونوں ایک ساتھ نہیں چلتی۔ ایک چاند ہے، ایک سورج ہمارے گنان میں کہا گیا، اس کا ایک انگلا ہے ایک پنگلا، چاند اور سورج بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کی تاثیر اس میں گرم ہوتی ہے سورج کی طرح،
ایک کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے چاند کی طرح، اس لیے اسے چند و سورج بھی کہتے ہیں، انگلا پنگلا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں تو وہ سشمنا بن جاتی ہے، وہ سکھمنا بن جاتی ہے، جو بہت ہی روحانیت کے ایڈوانس لیول پہ یہ پاسبل ہوتا ہے۔ انگلا پنگلا سکھمنا داسی، یہ جو آپ کے وینس ہیں کہ جس سے ہمارے سانس اوپر جاتی ہے اور آتی ہے، صدگر کی ایسی بالی، یہ جو ہے وہ ہمارے یہ مرشد کی داسیاں ہے، یہ مرشد کی یہ عابد ہے، ان کے غلام ہے جو تمہارے غلام بن جائیں گے، تمہاری داسیاں بن جائیں گی اور یہ تمہارے کام کرنے لگیں گی۔ ابدو ہیر پرچھے تیوں تن کو شودھو، اگر کبھی ریشم کے دھاگے الجھ جاتے ہیں تو سلجھانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کس طرح آپ ریشم کے دھاگے کو بناتے ہیں، کس طرح ریشم کو سلجھاتے ہیں۔ ہیر پرچھے تیوں تن کو شودھو، جس طرح ریشم کو سلجھایا جاتا ہے اس طرح اپنے وجود میں اس کو تلاش کرو۔ سب کچھ ادھر ہے مگر اس کو اس طرح دیکھو، اس طرح اس میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ انے کہیاں گرو کا کیجیے، مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ امام جو راستہ بتاتے ہیں اس راستے پر عمل کرو، امام جو طریقہ بتاتے ہیں اس طریقے پہ عمل کرو۔ میگھا بیبا مارگ جوے تیوں ہنسا گون کریجے، جس طرح بارش کے موسم میں بیبا یعنی وہ سیپ، وہ مچھلیاں جو بارش کے قطرے لے کر اپنے اندر موتی پیدا کرتی ہے، جس طرح وہ بارش کا انتظار کرتی ہے، اس طرح تم اپنے روح کے لیے تیاری کرو، اس طرح تم اپنے روح کو عبادت کے واسطے ریڈی کرو۔ ابدو ہنس پرش جب سنمکھ آوے تب کایا نرمل ہوئی، وہ روحوں کا بادشاہ جب سامنے آتا ہے۔ مولا نے ہمیں اپنے فرمان میں فرمایا ہے اور مولا نے ہدایت بھی ہمیں دی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے بندگی میں ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے سامنے چہرہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم مولا کے دربار کی تصویر رکھتے ہیں، مولا کا امیجنیشن رکھتے ہیں۔ امام نے خود منع کیا ہے کہ آپ یہ بندگی فزیکل نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، امام کا ظاہری چہرہ اپنے سامنے مت رکھو۔ جو نام ہے وہ نام، جو تسبیح کے بھی کوئی نام آپ اپنے لیے، اللہ کا کوئی بھی نام لے کر خود ہم جماعت خانے میں یا اللہ، یا وہاب، علی، اللہ صمد، اللہ کے کتنے نام رحمان رحیم ہم پڑھتے ہیں۔ جن کے پاس بول نہیں ہے وہ کوئی بھی اللہ کا نام لے کر جو امام نے پرسکرائب کیے ہیں اس کا ذکر کر سکتے ہیں، مگر امیجنیشن میں مولا نے فرمایا امام کی تصویر سامنے مت لاؤ، کیونکہ یہ امام کا جسم ہے۔ جو نام کا جو نورانی سروپ ہے وہ سروپ تمہارے سامنے آئے گا، تو وہ ہنش پرس ہے، وہ روحوں کے مالک کا بادشاہ کا چہرہ ہے۔ تو ہنس پرش جب سنمکھ آوے تب کایا نرمل ہوئی، وہ نورانیت جب سامنے آتی ہے تب تمہارا وجود پاک اور صاف ہوتا ہے۔ کرو دھیان بے انگ بھبوتا، بھبوت کہتے ہیں، آپ نے پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں تو یوگیاں اتنے ہمیں نظر نہیں آتے، انڈیا میں آپ کو یوگیاں بہت نظر آتے ہوں گے، اور آپ نے ٹیلی ویژن میں ڈرامہ میں یوگیوں کو دیکھتے ہوں گے، اور مختلف قسم کے یوگیز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پورے جسم پہ راکھ ملا ہوتا ہے، کپڑا نہیں ہوتا جسم پہ کوئی، یا بہت تھوڑا سا لباس ہوتا ہے اور پورے جسم پہ راکھ ملتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں بھبوت۔ تو یہ بھبوت، یہ جو خاک ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ کرو دھیان بے انگ بھبوتا، ایک دھیان ہو جاؤ اور جسم کے بغیر بھبوت لگاؤ۔ وہی بات آئی پھر، بھبوت لگائے تو راکھ کہاں لگائے کہ جسم نہیں ہوگا وہاں۔ کرو دھیان بے انگ بھبوتا، ایک دھیان سے بیٹھو اور جسم کے بغیر بھبوت لگاؤ تو ستگر پاوے سوئی، تو وہ مالک جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ یعنی جسم سے بالا تر ہو کے سوچو، روحانیت اور نورانیت کو سامنے رکھ کے سوچو۔
ابدو ناد بند دوئے بچم گر کے، ذکر اور لگن یہ دونوں گر کی خوراک ہے، ان چنت ست دوئے ساتھی، اور فکر، خیالات اور سچائی یہ دونوں مرشد کے ساتھی ہیں۔ نوسا پرچو کھیل گروس، گرو کے نئے نئے معجزات دیکھو، یا گر کی تعلیمات کی روشنی میں اس نورانی بادشاہ کو دیکھو۔ گیان دھیان دوئے ہاتھی، گیان اور دھیان، نالج، علم اور میڈیٹیشن، دھیان، یہ دو مرشد کے ہاتھ ہے جن کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ ابدو جاگے سو جو رس میں پاکے، ان سویا تنے رس کھویا۔ جو رس میں پکا ہوا ہوتا ہے وہ جاگتے ہیں۔ آپ قرآن شریف بھی پڑھیں، قرآن شریف کی شروعات کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر لپیٹ کے سونے والے، حضور کو اللہ نے فرمایا اٹھ، آدھی رات کو اٹھ، آدھی رات سے کچھ پہلے یا کچھ بعد، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا نفس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے، اور تمہاری باتیں، تمہاری زبان بہت اچھی چلنے والی ہے۔ حضور کو اللہ فرماتا ہے محمد، اللہ جانتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل وطائفۃ من الذین معک، اللہ جانتا ہے کہ تو رات کو اٹھتا ہے، آدھی رات کو اٹھتا ہے، اور تیرے کچھ ساتھی بھی ہے جو تیرے ساتھ اٹھتے ہیں۔ دیکھیے پوری امت آدھی رات کو نہیں اٹھتی تھی، سب کو معلوم بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا یہ سیکرٹ ہے، اللہ جانتا ہے، تو اٹھتا ہے، تیرے کچھ ساتھی اس وقت جو خاص عبادت کرنے والے حضور کے ساتھ جو لوگ تھے، اللہ فرماتا یہ آدھی رات کو اٹھنے والے تم لوگ ہو۔ تو اللہ قرآن میں آدھی رات کو اٹھ کر ذکر کرنے، قیامت کے دن لوگوں کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کون لوگ ہیں جنت میں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو جاگا کرتے تھے، کبھی سوتے نہیں تھے، رات کو یہ جاگتے تھے عبادت کے لیے۔ خالی جاگنا رات کا کوئی خوبی نہیں ہے، رات کو جاگنا عبادت کے لیے وہ خوبی ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پیٹھ، ان کے پہلو بستروں سے بیگانہ رہتے تھے، یعنی ان کی پیٹھ جو ہے ان کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ بستر کیا چیز ہے۔ اللہ فرماتا یہ وہ لوگ زمین سے آئے ہیں جن کے پہلوؤں کو، جن کے پیٹھوں کو یہ نہیں معلوم بچھانا کیا ہوتا ہے، یعنی یہ رات کو جاگتے تھے عبادت بندگی کے اندر۔ یہ قدرت کا دیا ہوا ٹائم ہے، آدھی رات کی عبادت، صبح سویرے کی عبادت، کھٹ گھڑی پاچلی رہنی رہے تیارے تمہیں جاگو مومن بھائی، جاگی جاگی اپنا لکھنے ارادو، جس کو نور ویڑا کہا گیا ہے۔ یہ نور کا ٹائم ہے، آج بھی یہی نور کا ٹائم ہے، امام نے آج بھی وہی نور کا ٹائم رکھا ہے۔ اب کتنے بھی مصروف ہے، کچھ بھی مصروف ہے، کچھ چیزیں ہم کر تو لیتے ہیں نا، آپ کتنے بھی بزی ہے، کھانا تو کھا لیتے ہیں، اس میں تو چلو بھائی تھوڑا آگے پیچھے مگر کمپرومائز، زندہ نہیں رہیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، وہ تو کھا ہی لیتے۔ تو مصروفیت کا جو ہمارا سارا بوجھ ہے وہ ہم عبادت پہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ کہتے ہیں، مینجمنٹ کی ٹیکنیک میں کہتے ہیں سب جو کام پہلے کرنا ہے سب سے پہلے کرو۔ تو ہمارے زندگی کا سب سے پہلا کام وہ ہے جو آخرت تک ہمارے ساتھ چلنے والا ہے، وہ ہماری عبادت ہے، باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہے۔ تو ہم پہ ہے کہ ہم کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو جاگے سو جو رس میں پاکے، سویا تینے رس کھویا۔ جو جاگتا ہے رس میں پکتا ہے، جو سو گیا فنش۔ سہا ہے کندھا ہتھ ہڑندا، جی ہاں ریونی آئی وٹ، بس صبح اٹھ کے روتے رہیں گے، بس ٹھیک ہے اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت بھائی، یو ہیو مسڈ دا بس، تمہارا وقت جو بہترین وقت ہے وہ تمہارے ہاتھ سے گزر گیا۔ تو کہتے ہیں قدر کرو، سوتے ہوئے رہ کر اور اپنا اتنا اچھا وقت نہ گزارو۔ سوئے پنتھ نہ کٹے گسائیاں، مورکھ چاہوے سویا۔ سوتے ہوئے کسی کا بھی راستہ نہیں کٹتا ہے، اگر راستہ پار کرنا ہے تو جاگنا پڑتا ہے۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو منزل دور ہوتی ہے۔ جوانی میں
عدم کے واسطے سامان پیدا کر، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو منزل دور ہوتی ہے۔ صبح 5 بجے کی فلائٹ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ 6 بجے اٹھتے ہیں نیند سے؟ نہیں، رات بھر نہیں سوتے، 1 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں، بھی کہیں راستے میں ٹریفک نہ ہو، فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ کتنے ہم کانشیس ہیں۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو منزل دور ہوتی ہے، جلدی سے تیاری کرتے ہیں چونکہ بہت اہم ہمارا سفر ہے۔ تو یہ جو روحانی سفر ہمارا ہے، جانا ہے۔ ہم میں سے کسی کو کوئی ایسی گارنٹی ملی ہے کہ اس کو نہیں جانا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو آ گیا سو آ گیا، بس فنش، ابھی پرماننٹ ویزا لے کر آیا ہوں، میں واپس نہیں جانے والا ہوں؟ کوئی نہیں، یہاں سب واپس جانے والے ہیں، اپنے اپنے ٹائم پہ سب جانا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوال کرے کہ شاید ابھی جانا ہو، کل جانا ہو، پرسوں جانا ہو، کیا سب تیاریاں مکمل ہیں؟ سرخ روئی کے ساتھ جائیں گے، شکل دکھائیں گے، کہیں گے دیکھیے لیجیے آئی ایم ایٹ یور سروس، میں آ گیا ہوں، دیکھ لیجیے میں نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو ہم نے تیار کیا ہے۔ سوئے پنت نہ کٹے گسائیاں، مورکھ چاہے گٹ سویا، گٹ ماہ رد سدھ ہے۔ یہ آخری چند پاٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابدو گھٹ ماہ رد سدھ ہے، اے سادھو جو کچھ ہے کامیابیاں اندر ہے، دل میں۔ ساری مہربانیاں جو ملنے والی ہیں، آبادیاں جو تمہیں حاصل ہونے والی ہے، سب دل میں ہے۔ انے گھٹ مائے انحد چالا، اور دل ہی میں بہت سارے بے شمار معجزات، بے شمار کرامات ہیں، سب اندر ہے۔ گھٹ ماہ باغ لگایا بابو، یہ باغیچہ دل میں ہی لگایا ہے، یعنی گھٹ ماہ سیچڑہارا، پانی بھی دل ہی میں دیا جا رہا ہے۔ یہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، پیر فرماتے ہیں میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا، سب تمہارے اندر ہے۔ باہر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، دور نہیں دکھایا، جنہیں دور کری جانیا تیرا کاج نہ سیدھا، کوئی سب گھٹ سامی مارو بھرپور بیٹھا، تمہیں غافل دور مت دیکھو۔ ہم نے دور نہیں دکھایا، تمہارے وجود میں ہے، تمہارے گھٹ کے اندر وہ مالک بیٹھا ہوا ہے۔ ابدو گھٹ مائے 9 کھنڈ پروتھمی، 9 جزائر والی یہ دنیا، اس وقت دنیا کو 9 کھنڈ پروتھمی کہتے تھے، آج ہم 7 کانٹیننٹ کی دنیا کہتے ہیں۔ یہ جو 9 جزائر یا 9 کھنڈوں کی زمین ہے، دنیا ہے، تمہارے دل کے اندر ہے۔ یعنی گھٹ میں ہے کیولاسا، یہ کیولاس کا جو پہاڑ ہے وہ بھی تمہارے دل کے اندر ہے۔ گھٹ میں 7 سمندر کا واسا، 7 سمندر جو دنیا کے ہیں وہ بھی تمہارے وجود کے اندر ہے، مگر ایک پرابلم ہے کہ گر بنا جائے پیاسا۔ 7 سمندر تمہارے وجود میں ہے، بس پلانے والا اگر نہیں ہے، مرشد نہیں ہے، تو وہ بندہ پیاسا جاتا ہے، گر بنا جائے پیاسا۔ اتنا خزانہ تمہارے وجود میں ہے۔ سید امام شاہ کی ایک کتاب کچھ عرصے پہلے چھپی ہے، مومن چت ورنی، تو منیور بھائی نانی، اس کو آپ پڑھیں گے، دل کے خزانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور دل کے خزانے کی چابی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے وجود میں اتنے خزانے موجود ہیں مگر تمہارے پاس چابی نہیں ہے۔ یہاں سمندر کی بات کی گئی، وہاں تجوری اور خزانے کی بات کی گئی۔ چابی لو، مرشد کے پاس سے چابی حاصل کرو، خزانہ کھولو، اور یہ خزانہ پھر مرشد لٹاتے ہیں، یہ لٹ کے جاؤ، آخرت میں تمہیں کام آنے والا ہے۔ یہ چابی کیا ہے؟ یہ چابی ذکر ہے، یہ چابی اسم ہے، یہ چابی تسبیح ہے، یہ چابی میڈیٹیشن ہے، یہ چابی وہ راستہ ہے جو مرشد بتاتے ہیں۔ کا گر کے بغیر، مرشد کے بغیر انسان دنیا سے پیاسا جاتا ہے۔ آخری پارٹ میں فرماتے ہیں کہ ابدو گر وچنے گھٹ شودن کیجئے، مرشد کی تعلیم کے مطابق اپنے دل میں سرچ کرو۔ مولانا نے فرمایا اسپریچول سرچ کرو، تلاش کرو، جستجو کرو، مرشد کے فرمان پر اپنے دل میں سرچ کرو تو گرنر درشن پایا، تو مرشد کا دیدار تم کو حاصل ہوگا۔ کہے پیر حسن کبیر دین سنو گتیوں لوکا، تینے آوا گون چھوڑایا۔ اے جماعت تو سنو، پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں اس نے تمہارے آنے جانے کا چکر ختم کر دیا ہے، اس نے تمہارے آواگمن کا چکر ختم کر دیا ہے۔ یعنی اگر عبادت کے ذریعے سے
تم اپنی روح کو ترقی دیتے ہو، اپنی روح کو آگے بڑھاتے ہو، تو یہ نجات کا راستہ ہے، اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، پھر آگے ہی آگے جانا ہے، اور پھر ایٹرنیٹی جو مولا فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی ہماری روح کے لیے ہے، وہ ابدی زندگی ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے ہمارے پیر کے کلام کی روشنی میں روحانیت کی یہ باتیں سنی، جس میں ہمارے لیے بہت سارے نصیحتیں ہیں۔ روحانی مجلس میں سب سے بڑی نصیحت ہمارے واسطے یہ ہے کہ ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہماری اصل روح ہے۔ دنیا ٹیمپرری ہے، کتنی بھی بڑی دنیا اپنی بنائیں گے، چھوڑ کے جانا ہے۔ جو چیز ہمارے ساتھ چلنے والی ہے وہ ہماری روح ہے۔ تو روح کی زندگی، روح کی آبادی، روح کی خوراک، عبادت بندگی کو کبھی فراموش نہ کریں، اس کو اپنے پرائرٹی میں رکھیں۔ خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو عبادت بندگی روحانیت میں بھرپور رکھے۔ مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل